أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تیز رفتار زندگی، سوشل میڈیا کا شور، کیا ہمارے پاس قرآن سمجھنے کا وقت ہے؟ فکر کی ضرورت ہے۔ سادہ اور آسان انداز میں خلاصہ قرآن دیکھیے، خلاصہ قرآن ماجد جمیل ستی کے ساتھ روزانہ صرف حق نیوز پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات
ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान माजिद जमील और आप देख रहे हैं अक न्यूज़ की खुसूसी नशरियात जमाले रमज़ान का खुसूसी सेगमेंट खुलासा-ए कुरान। आज हम पारा नंबर 5 वल मुहसनात का खुलासा आप लोगों के सामने पेश करेंगे। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि सूरतुन निसा की इब्तिदा पारा नंबर 4 से हुई थी, तो 5वें पारे के अंदर मुकम्मल तौर पर सूरतुन निसा ही जो है वो जारी रहेगी। 5वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे जो है वो अहकामात बयान फरमाए और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब का जो हराम होना है उसकी हुर्मत जो आई है वो भी इसी पारे के अंदर जो है वो आई है। शराब की जो हुर्मत आई है वो भी इसी पारे के अंदर वो आयत आई हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला स्वलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम आमनू ला तक़रबुस्सलाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। ये इसके अंदर जो है वो शराब की हुर्मत जो है वो आई है और इस पारे के अंदर खानादारी के कुछ उसूल बताए गए हैं। ज़ाहिर है ख़ानदान जो है वो जब बनता है तो ज़ाहिर मियाँ बीवी होते हैं तो तब ही एक ख़ानदान की तश्कील होती है। तो उस खानादारी के जो उसूल हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। ज़ाहिर है जो मर्द है उसको औरत पर फ़ोकियत दी गई है। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द को औरत के ऊपर फ़ोकियत दी गई है और जहाँ पर औरत के हुकूक हैं वहाँ पर मर्द के भी हुकूक हैं। अब अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कोई बात कहता है और वो जायज़ बात कहता है और वो नहीं मानती, वो बार बार वही जो गलतियां हैं वो दोहरा रही है, तो उसका भी एक तरीक़ाकार बताया कि कैसे वो अगर बात नहीं मान रही तो वो तदबीर क्या इख्तियार की जाए। सबसे पहले ये है कि उसको समझाया जाए और अगर वो ज़बान से ना समझे तो फिर उसका ये कहा गया तदबीर इख्तियार की जाए कि बिस्तर अलग कर दिया जाए। फिर ना समझे तो फिर उसको जो है वो तादीबन यानी थोड़ा सा उसको सज़ा भी दे सकते हैं, लेकिन वो उसकी भी एक लिमिट है। ये नहीं है कि बंदा जो है वो उसको इस तरीके से मारना शुरू कर दे कि जो कि इंसानियत के अंदर जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, लेकिन इस हद तक किया जाए, इस हद तक गुस्सा किया जाए ताकि वो जो गलत काम जो कर रही है, जो आप उसको कह रहे हैं, वो मान जाए। और उसके भी कुछ हुकूक हैं, औरत के भी कुछ हुकूक होते हैं
اور ان حقوق کو بھی پورا یعنی اس کی پاسداری کی جائے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے عدل و احسان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ عدل کیا جائے، احسان کیا جائے، یعنی جب بھی کوئی بات آ جائے تو اس میں انصاف کا بول بالا ہو، اور احسان بھی کیا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جائے۔ پھر اس پارے کے اندر ایک اور چیز، جہاد کی ترغیب اس پارے کے اندر ملتی ہے کہ جہاد کی ترغیب کا مطلب کیا ہے کہ مرنا ضروری نہیں ہے کہ بندہ بستر پر ہوگا تو مرے گا نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بندہ جہاد کے لیے جائے گا تو مر جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ موت بستر پر بھی آ جانی ہے، موت جہاد پر جاؤ تو وہاں آ گئی تو وہ اور زیادہ فضیلت کی بات ہے، شہادت ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر جہاد کی ترغیب دی گئی کہ بھائی موت جو ہوتی ہے اس میں آنا ہی ہے، ہر حالت میں آنا ہے۔ تو ایک دین کی خاطر اگر موت آئے، شہادت نصیب ہو تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور شہداء جو ہوں گے وہ تو ویسے جنتی ہیں، اور وہ تو جو ہے ان کے ویسے جو ہے وہ ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو اس لیے شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے، جہاد کی ترغیب یہاں پر دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد منافقین کی جو ہے وہ مذمت یہاں پر اس کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ ایک یہودی تھا اور ایک جو ہے منافق نما مسلمان تھا، یعنی کہ وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں لیکن وہ تھا مسلمان نہیں۔ اس نے یہودی کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا دی گئی، تو جب وہاں پہ فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ آیات نازل ہوئیں کہ اصل چور یہ یہودی نہیں ہے، اصل یہ جو چور منافق ہے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو وہ پھر صراحتاً جو ہے وہ کافر بن گیا۔ تو بہرحال منافق کی مذمت یہاں پر کی گئی ہے، یعنی منافق بندے کو نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر اور ادھر اور، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات ہو وہ بالکل سیدھی سادی کرنی چاہیے۔ منافقین کا درجہ جو ہے وہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اس جو ہے نا پارے کے اندر منافقین کی جو مذمت کی گئی ہے۔ قتل کی سزائیں بھی اس پارے کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ قتل جو ہے وہ اس کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ قتل کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ تو ویسے ہی جو ہے نا جرم ہے، اور قتل کی سزا قتل ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ اور بھی بہت سے واقعات جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو گویا کہ پارہ نمبر 5 جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ شراب کی حرمت کا بیان، جو خانہ داری کی جو ہم گھر چلاتے ہیں اس حوالے سے جو تدابیر بیان کی گئی ہیں، کیسے گھر چلایا جائے، کیسے معاشرے کے اندر جو ہے وہ چلا جائے، اور پھر اس کے اندر جہاد کی ترغیب، عدل و احسان، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا باقاعدہ طور پر مطالعہ کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کر کے اس کو صرف جو ہے نا وہ پڑھیں نہ، بلکہ اس کے معنی مطالب جو ہے وہ اس کا جو وہ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنی بار آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو سرور آئے گا، جتنی بار آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو مزہ آئے گا۔ تو اس وجہ سے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا آپ جو ہے آپ اتنا اگلی بار جب پڑھیں گے تو آپ کو اور سرور آئے گا۔ کیا وجہ ہے یہ؟ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں نا، دوسری بار پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے اکتا جاتے ہیں۔ اس میں کیوں نہیں اکتاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اعجاز قرآن میں سے ہے، یہ اللہ کے قرآن، یعنی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے کہ ہم اکتاتے نہیں ہیں اس کو پڑھ کر۔ جتنا بندہ زیادہ پڑھتا ہے، جتنا اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اتنا اس کو سرور ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پورا تو اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ ایک اور جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یعنی کہ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ تو ظاہر قرآن اللہ کا ذکر ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله